बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से कुछ खबरें और उनके तज्जियों के साथ। नाज़रीन, ओवरसीज पाकिस्तानी यानी कि यूरोप हो, अमेरिका हो, मिडल ईस्ट हो, सऊदी अरब, उन्होंने तो गुज़श्ता रोज़ में ईद मना ली। पाकिस्तान में आज ईद है। अल्लाह आप सबको ईद मुबारक। लेकिन ईद वो होती है जहाँ इंसानी हकूक़ की आज़ादी हो, आइन और कानून की हुक्मरानी हो। लेकिन ये हमारा एक मजहबी त्योहार है, रमज़ानुल मुबारक। नाज़रीन, अहम खबर, वो ईरान, वो सदर डोनाल्ड ट्रंप नाम के, जो कहते थे मैंने ईरान को सफारती से मिटा दिया, उसकी फौज, उसकी नेवी, उसकी एयरफोर्स सब तबाह कर दी। अब खुद ही बेबस, लाचार, बदलते बयानात, कहता था रजीम चेंज कराऊंगा, एटम बम बना रहा है, अमेरिका पे ईरान हमला करने लगा था। अब उसी ईरान ने, जिसे 48 साल पर पाबंदियां थी, अमेरिका ने ईरान पर 1 माह के लिए तेल की फरोख्त से पाबंदी उठा ली। और तुम्हारी पाबंदी है वो मानता ईरान। अमेरिका बहादुर, डोनाल्ड ट्रंप सब, अमेरिका में तो बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं। तो भाई 48, आज 22 दिन हो गए हैं वो तुम्हारा मुकाबला कर रहा है, और तुम्हारे इसराइल के नेतन्याहू को उसने या तो मार दिया है या वो गारों में, सराहों में कहीं छुप गया है। तो तुम्हारी पाबंदी मानता कौन है? स्टेट ऑफ हुर्मस के तुम्हारे दावे कि मैं अपनी फौज उतारूंगा, उतारो, इतने बहादुर हो। एक अकेला तनो तनहा मुल्क, हमने F-16 F-35 बना लिए, आपका F-35 भी उसके निशाने पे, और तुम्हें ग्राउंड करना पड़ा। अब अमेरिका तेल बेच रहा है, बहरा खुरमस पर उसका होल्ड है। जिस जिसको चाइनीज करेंसी में वो चाह रहा है वो तेल ले जा रहे हैं, अपने बैरी बेरे ले जा रहे हैं। बाकी अमेरिका वहां से तिनका भी नहीं ले जा सकता। नाज़रीन, इसलिए कहते हैं तकब्बुर और जालिम का इबरतनाक अंजाम है। मेरी दुआ है कि मुसलमान जहां जहां भी रहे, पाकिस्तान या गैर पाकिस्तान, दरियाए गैर में, अल्लाह की हिफाजत में रहे। अल्लाह हर मुसलमान को ईमान की जिंदगी और ईमान की मौत दे, और हर जालिम को, चाहे वो मुसलमान है या कोई है, उसे निशाने इबरत बनाए, ताकि आइंदा में कोई किसी की हक तलफी ना कर सके। पाकिस्तान में लाकानूनियत, हक तलफी, जुल्म, ज्यादती की इतनी तवील दास्तान है कि एक शख्स, मैं ना पीटीए का हमायती हूं ना सपोर्टर हूं, हाँ सबसे जाती दोस्ती है, न्याजमंदी है, अच्छा तल्लक है, और नवाज शरीफ साहब से भी था, शहबाज शरीफ साहब से आज भी है, हमजा शहबाज साहब से भी है, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो से बढ़ा। लेकिन इमरान खान को अमेरिका को एब्सोल्यूट नॉट कहने पर वो जालिम डयाला जेल में, आज आपने मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कैदियों के साथ ईद भी नहीं पढ़ने दी। वो ये गजा है कोई? तो ये पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इमरान खान को कैदियों के साथ खबरें हैं कि ईद भी नहीं पढ़ने दी। मेरे भाई, बुलंद व बल अमारते, मुकम्मल होल्ड, पंजाब वफाक पूरी ताकत का दिया। लेकिन एक इमरान खान की ईद से आप के कैदी उसका नारा ना लगा दें। कब तक दिलों पे पहरे लगाओगे? कब तक सोचों को रोकोगे? तब तक लोगों को ओफेर करोगे? कब तक जजों को नौकरियों से निकालोगे? कब तक सीधी अवाम पर गोलियां चलाओगे? कब तक इजहार राय पर पाबंदी लगाओगे? कब तक जमहूरियत को दफन करोगे? आखिर तो तुम्हारा एंड आना ही है। मैं हर उस जालिम को कह रहा हूं, वो किसी भी जमात से वाबस्ता है, किसी भी पेशे से वाबस्ता है, मैं किसी एक इंसान की तरफ इशारा नहीं कर रहा। नाज़रीन, ये वो ही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने अमेरिका ने ईरान पर तेल की पाबंदी लगा दी, 1 महीने के लिए फरोख्त पाबंदी उठा दी है, जो ट्रंप कहता था कि हमने तबाह कर दिया, और कहता था कि बहरुल हुर्मुज के पास हमने ईरानी त्यारे, ईरानी जहाज, बहरी जहाज समुद्र में डबोते हैं मजे लेने के लिए। मजे या तद आएंगे जब मुस्लिम उम्मा एक हो गई। ईरान, पाकिस्तान, तमाम इस्लामी मलिक, खलीजी ममालिक एक हो गए, और फलस्तीन को जवाब देकर गजा के एक एक शहीद के खून का बदला लेंगे।
آزاد جموں کشمیر میں ہمارے پاکستانیوں کو، بھائیوں کو، ہت کرنے والوں کو بدلہ لیں گے۔ اربوں کی تعداد میں 1.5 ارب 2 ارب سے زیادہ مسلمان اور چند لوگ تم پر حکومت کر رہے ہیں۔ میرے اللہ کا تو حکم ہے کسی ایک ناحق انسان کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہے، مسلک کوئی بھی ہے۔ انسان کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے اشرف المخلوق بنایا ہے۔ لیکن خیر، آ جاتے ہیں ناظرین، میں نے ابھی گزارش کیا کہ پوری دنیا میں عید پہ فیملیوں کو ملنے گیا عمران خان کو، اس کی بہنیں علیمہ، نورین نیازی، عظمیٰ نیازی سے عید پہ ملنے نہیں دیا، عید نہیں پڑھنے دی، روزے اس نے کس طرح رکھے، افطاری کیسے کی، سحری کیسے کی۔ ویسے تو پاکستان میں 90% لوگ اب خطے 2 وقت کا کھانا عزت سے نہیں کھا سکتے۔ 1 یا 2% اشرافیہ، شوگر ملوں والے، منی لانڈر، ٹیکس چور، رشوت خور، کرپٹ، حرام کا پیسہ کھانے والے، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ہے، ان سوروں کے علاوہ تو پاکستان میں غربت لکیر اینڈ پہ چلے گئی ہے۔ 90% لوگ گھر کا کرایہ دے دے، بچے نہیں پڑھا سکتے، تعلیم نہیں دے سکتے۔ آپ کہیں گے پرانی باتیں کرتے ہیں، نئی باتیں تو خبریں بے پناہ ہے۔ اس دور میں جتنے کرپشن کے قصے آئے، لیکن اس دور میں جتنے ظلم آئے، یہ بھی 78 سال میں نہیں ہوئے۔ ناظرین، عمران خان کی بہنیں نہیں مل سکی۔ افسوس مجھے کہ ان ظالموں نے کیا کیا۔ یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ میرا دوست، سابق گورنر، میاں محمود رشید، اجاز چوئی سب، جن کے صاحبزادے مجھے چند دن پہلے ملے، سنا ہے انہیں بھی نہیں ملنے دی۔ تو کیسے مسلمان ہو تم؟ یہ گلے مل کے عید مبارک، السلام علیکم، آپ پر رحمت ہو۔ بھئی آپ ان لوگوں سے ڈر رہے ہو؟ طاقت کا نشہ تمہیں اندھا کر رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اب امریکہ کے لیے خبریں بری ہی بری ہیں۔ ایران نے پہلے اس کے پاس میزائل تھے جن کی رینج 1200 کلومیٹر تھی۔ اب وال سٹریٹ جرنل کے مطابق بعض ایسے ممالک، یورپ، کوئی بھی یہ جنگ، میں تو چاہتا ہوں ابھی اسی لمحے ختم ہو، جب یہ ویلاگ ہو، جنگ ختم ہو چکا، میرا ویلاگ ایکسپائر ہو گیا ہو۔ ایران نے وال سٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے یورپ سمیت دیگر ممالک اب اس کے نشانے پر ہیں، اور جنگ میری ختم ہے۔ ایران کے پاس پہلے 2000 کلومیٹر تک میزائل رینج تھی، اب اس نے ایک جزیرے پہ مارا ہے جس کی رینج 4000 کلومیٹر ہے۔ وال سٹریٹ جرنل اس کا دعویٰ کر رہا ہے، اس نے یہ خبر دی ہے۔ اس کے مطابق 2 روز قبل ایران نے جو میزائل چلائے، وہ کوئی یاکو گاما، کوئی، میں ایگزیکٹ کرتا اس کو پروناؤنس شاید میں صحیح نہیں کر پا رہا، لیکن انہوں نے کہا 4000 کلومیٹر تک گرائے۔ صرف مقصد تھا جاگ دے رہنا، خالی امریکہ تے نہ رہنا۔ جس جسم میں، جس شخص میں، جس انسان میں اللہ کا خوف ہو، اللہ پہ تقوی ہو، اللہ پہ یقین ہو، آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ پر ایمان لایا ہو، اسے موت سے کیا خوف کرتے ہو؟ ویسے ہم تو ڈرپوک ہیں، ہم پر بھی جو مظالم ڈھائے گئے، شہید ارشد شریف سے لے کے مجھ تک، مجھ سے لے کے مجھ سے زیادہ کئی صحافیوں نے قربانی دی، کئی عدلیہ کے لوگوں نے قربانی دی، کئی سیاستدانوں نے قربانی دی، جو حق سچ پہ رہتے ہوئے زندگی سفر کرتے ہیں، وہ رب کو راضی کرتے ہیں، اور جس سے رب راضی ہو گیا اس کی آخرت صبر جاتی ہے۔ یہ دنیاوی مشکلات آتی ہیں، گزر جاتی ہیں۔ اداروں میں اچھے لوگ ہیں، لیکن چند گندے لوگ، بغض کے مارے لوگ کسی ایک کو، شخص کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں، چند کو، چاہے سیاستدان ہو، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں، کوئی بھی سیاستدان ہو، عدلیہ میں بھی ہوں گے، وکلا میں بھی ہوں گے، پاک فوج میں بھی ہوں گے، پولیس میں بھی ہوں گے، اور سرکاری صحافیوں میں بھی ہوں گے، بزنس مینوں میں بھی ہوں گے، مزدوروں میں بھی ہوں گے، ملازموں میں، کسانوں میں، ڈاکٹروں میں، انجینئروں میں، آئی میں، لیکن چند گندے آنڈے اپنے اداروں کو بدنام کرتے ہیں، اداروں کا نام لے کر دوسروں کی زندگی اجرن کرتے ہیں، ان کے بنیادی حقوق سلب کرتے ہیں۔ خیر، یہ بات دوسری طرف چلے گئی، یہ تو اس ملک کی بات ہوتی ہے جہاں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو۔ میں تو پاکستان میں رہتا ہوں، جو میرا پاکستان ہے۔ خیر ناظرین، ایران نے اب ایسے ممالک یورپ کے، جو پہلے تو برطانیہ نے انکار کر دیا امریکہ کو اڈے دینے کے لیے، فرانس نے، جرمنی نے، آسٹریلیا نے، دیگر ممالک نے اب تیار کر لی ہے۔ دوسری طرف کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں جسے میں نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے خاص سرکل کیا ہوا ہے۔
ہاتھ سرکل کیا، اور میرے ساتھ چند اور لوگوں کو بھی. میرے جو دوست صحافی ملک سے باہر چھوڑ گئے، میں جانتا ہوں مجبوری میں گئے. میری دعا کہ خداوند کریم وہ جہاں بھی رہے پاکستان سے دلی محبت کرتے رہے اور اپنے پاکستان میں آئے ایسے حالات اچھے ہوں جہاں انصاف اور قانون ہو. اگر کسی نے جرم کیا تو یقیناً اس کو سزا ملے، لیکن اختلاف رائے کو جرم قرار دینا، غداری قرار دینا کسی بھی معاشرے کے لیے ناسور ہوتا ہے. لیکن انہی اداروں میں اچھے لوگ بھی ہیں، جہاں گندے لوگ ہیں وہی ہمیں بتاتے ہیں. شہید ارشد شریف نے مجھے کہا کہ تم جلدی سے پاکستان سے نکل جاؤ، اور اسی کچھ اور لوگوں نے بھی کہا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دے. ایران نے اب کر لیا ہے، سی این این کے مطابق، کہ ایران کے میزائل بعض ایسے شہروں پر ہے کہ جنہوں نے ان فیوچر ایران پر حملہ کرنے کے لیے پلاننگ کی تو وہ اسے جواب دیں گے. جو F-35 امریکہ کا نشانے پہ گرا سکتا ہے ایران، اب ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو ختم کرنے کا محض خواب ہی ہوگا، یہ حقیقت نہیں ہوگا. ناظرین، دوسری طرف پاکستان کی ناکام پالیسییں، اکانومی تباہی، ملک میں انسانی حقوق کی پامالی، پوری دنیا اس پر سیخ پا ہو رہی ہے، پاکستان میں ہونے والے مظالم کی نشاندہی کر رہی ہے. لیکن طاقت میں نشے میں کچھ اندھے لوگ ملک کو امن کا گوارا کی بجائے انتقام گاہ بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم سب کو نست و نابود کر دیں گے. آج سے 5 سال پہلے بھی یہی ہوتا تھا، 10 سال 20 سال، لیکن طاقت صرف ایک اللہ کی رہتی ہے. ناظرین، ڈاکٹر فاروق سلیم اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں، میں لا تعداد ان کے ساتھ ٹاک شو میں رہا ہوں. انہوں نے موجودہ حکومت کو آئینہ دکھایا ہے، بدرو آئینہ. موجودہ حکمران میں اچھے لوگ بھی ہوں گے. وہ کہتے ہیں حکومت پاکستان اس وقت 85,500 گاڑیاں ہیں. حکومت پاکستان سرکاری، مجھے یقین ہے اس سے زیادہ ہوں گی. ڈاکٹر فاروق سلیم کہتے ہیں حکومت پاکستان کے پاس اس وقت 85,500 گاڑیاں ہیں. ان گاڑیوں میں سالانہ 114 ارب روپے کا پیٹرول اور ڈیزل ڈالتا ہے، جبکہ حکومت برطانیہ کے پاس صرف 86 سرکاری گاڑیاں ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم. اور میں بتاؤں، جو ایک سیکٹر یا گریڈ 20 کا اس کے گھر ان ٹائٹل 1 یا 2 ہوتا ہے، 4 گاڑیاں ہوتی ہیں، اور سرکاری ملازمت میں ہوتی ہے، اور مینٹیننس میں بھی اربوں روپے لگتا ہے. مال مفت دل بے رحم. میں نے بعض افسروں کے گھر میں 4 سے 6 سرکاری گاڑیاں دیکھی ہیں. لیکن یہ ظالم غریب عوام جس ملک میں 2 وقت کی روٹی نہ ہو، یہ ظالم اس کے ساتھ کر رہے ہیں. اجمل جامی نے، ہمارے دوست ہیں، سنو پہ پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے کہا گل ود گئی ہے پایا نا. تو میں نے اسی پہ ایک ٹویٹ کیا. میرے ایکس پہ بھی اکثر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اللہ ان کو بھی خوش رکھے، ان کو بھی خصوصاً عید مبارک. میں نے اس پہ ایسے ہی کہا، میں نے کہا گل ودی تے پایا نا تقریباً 4 سالاں تو ودی ہوئی ہے. دیکھنا تے ہے کہ مکدی کدوں ہے، ظلم کدوں مکدا. ظلم ہے، لٹن والیاں رج رج لٹیا ہے. سوئے تسی بھی ہو تے سوئے اسی بھی. اکھیاں دی لالی پئی دستی ہے، روئے تسی بھی ہو تے روئے اسی بھی. ہاں، 78 سال میں یہ سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے. طارق متین نے ایکس پہ اپنا میسج چھوڑ کیا. اس زمین پر ظالم تھے تم سے پہلے جو، اسی زمین پر ظالم تھے تم سے پہلے جو، اسی زمین کے اندر کہیں پڑے ہوں گے. اور پتہ نہیں جنت یا دوزخ، یہ تو اللہ کا. واہ واہ میرے مولا. ثناء اللہ ہیں، ڈان کے سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے سیاست.com نے ان کا شیئر کیا. انہوں نے کہا انصاف کے نظام کی جو ہماری دنیا میں درجہ بندی ہے، اس کے مطابق تو انہیں خچر دیے جاتے، مگر انہیں قیمتی زیر مبادلہ کی لگژری گاڑیاں دی جا رہی ہیں. ثناء اللہ یہ ڈان کے رہے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں. یعنی کہ سرکاری گاڑیاں پچھلے دنوں دی، 8 ارب کا 12 ارب کا جہاز. جس ملک میں 2 وقت کی روٹی نہ ہو، جس ملک میں کھانا نہ ہو، اس ملک میں حکمرانوں کی اور سرکاری افسروں کی عیاشیاں للے تللے. جس ملک میں اربوں ڈالر، اربوں روپے ایک بندہ مہینے کا ٹیکس چوری کرتا اور رشوت لیتے ہو. جس ملک میں لائسنس بنانے کے، ڈرائیونگ لائسنس بنانے کی رشوت ہو، ڈومیسائل بنانے کی لائسنس ہو، آئی ڈی کارڈ کمپیریٹیولی بہتر ہو گیا. جس ملک میں رشوت کے بغیر کام ناممکن ہو، اس ملک میں سے خیر اٹھ جاتی ہے. لہذا ملک کو حکمرانوں کرپشن کا خاتمہ کرو.
اس نیب نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی خربوں کی کرپشن، 2 سارے کیس ختم کر دیے، سارے کیس پی ٹی اے کے خلاف ڈال دی۔ اور مجھے بتاؤ پچھلے 5 سالوں میں اربوں روپے منی لانڈرنگ ہوئے، کتنے پکڑے نیب صاحب اور دوسرے سرکاری اداروں؟ بتاؤ تو صحیح۔ اور آپ نے بندے مار دیے 2,000۔ مجھے بتاؤ جو ان سے شوٹر گولیاں مرواتے تھے، جو پیسے دے کے مرواتے تھے، اور جو افسر ان سے منتھلی لیتے تھے، کوئی بدماش کرمنل آدمی 4 دن نہیں رہ سکتا جب تک رشوت نہ دے افسروں کو، یا پشت پناہی کو بڑا ہاتھ نہ، کوئی ایک بندے مثالیں دو۔ یہ سلیکٹڈ انصاف، آپ نے انصاف کو انتقام بنا دیا، عدل کو۔ اب ناظرین اینڈ پہ آ جاتے ہیں، کیا عمران خان کو عدالتیں تو انصاف نہیں دے رہی، عوام کو جمہوری حق نہیں دینے دیا جا رہا۔ پی ٹی آئی علیمہ اور نرین نیازی، عظما نیازی سینکڑوں دفعہ ہائی کورٹ، انسداد دہشت گردی عدالتوں کو، پوری کی پوری جماعت 90% مقدمات میں ہے۔ اب سہیل افریدی کہتے ہیں کہ عید کے بعد ریائی فورس بنائیں گے، عمران خان رہا ہوں گے۔ سہیل افریدی کہتے ہیں پاکستانیوں تیار ہو جائیں، اب عمران خان سابق وزیر اعظم کو جیل میں رکھنا زیادہ دیر ممکن نہیں۔ عدالتوں سے انہیں، میری اطلاع سے افریدی صاحب وزیر اعظم، عدالتوں سے انصاف نہیں آپ کو مل رہا، انسانی اور جمہوری حقوق پاکستان میں نہیں ہے، عوام کو احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا، تو رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ یہاں تو ہر شہر سے، چاروں صوبوں سے 50,000 40,000 25,000 ضلع، اس ضلع کی رقم، عوام پرامن طریقے سے نکلے اور کہیں کہ ہمیں آئین کی حکمرانی چاہیے، ہمیں قانون کی حکمرانی چاہیے، ہمیں آزاد عدلیہ چاہیے، ہمیں آزاد صحافت چاہیے، ہمیں وہ سرکاری افسر بیوروکریٹس چاہیے جو انصاف کرے، حرام نہ کھائے، جو کسی ظالم کے کہنے پر دوسرے پر ظلم نہ کرے، تو پھر ملک میں بہتری آئے گی، پھر عمران خان رہا ہوگا۔ ورنہ یورپی یونین ہو، انٹرنیشنل فنڈامنٹ ہو، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں، ساری دنیا کہتی ہے 8 فروری 2024 کے الیکشن چوری ہوئے، رات جیتا کوئی، صبح 9 فروری کو کسی کو فارم 47 کی طرح آیا۔ تو ایسے میں عوام نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، لیکن پنجاب کی 80% لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے، یہ میری اطلاع ہے، جو غلطی ہوگی تو درگزر کیجئے گا۔ دوسری طرف احمد خان بچڑ جو اپوزیشن سابق لیڈر تھے پنجاب اسمبلی میں، اسے فصلیں نہیں کاٹنے دی، میرے گھر آئے، انہوں نے مجھے خود سنائے، اور موجودہ جو اپوزیشن لیڈر ہے، سیکنڈ اپوزیشن لیڈر ہے، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بھائی کیسے عمران خان باہر آئے گا؟ لوگوں پہ لاکھوں چھاپے مارے گئے، چھاپے، ان افسران کو روزے عشر والے دن بے مظلوم لوگوں کا ہاتھ ہوں گے، ان کے گریبان ہوں گے، جنہوں نے حکمرانوں کی خاطر یہاں اپنی پرکشش عہدے کی تعیناتی کیا ہے۔ ہاں عمران خان رہا ہوں گے اگر ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی، عدالتیں آزاد ہو جائے، میڈیا آزاد ہو جائے، سرکاری افسران غیر جانبدار ہو جائیں، آئین اور قانونوں کے مطابق کریں۔ لیکن عوام سوچئے گا صحیح، سہیل افریدی اور پی ٹی آئی کے دیگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیگر نہیں ہے، ابھی تک رہائی فورس بنائی ہے، پنجاب میں تیاری کوئی نہیں، میں نے کچھ درجنوں شہروں میں بات کی ہے۔ تو موجودہ حکمران تو نہ عدالتوں کو مانتے ہیں، نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ جمہوری حق دیتے ہیں، نہ سول سوسائٹی کا حق ہے۔ ایمان مزاری اور ہادی، اس کے میاں نے ایک ٹویٹ کیا، اس کو پتہ نہیں 17 سال کتنے سال قید دے دی، اس کا کیس ہی نہیں لگ رہا۔ سرفراز ڈوگر سب ادھر بیٹھے ہیں، یہی افریدی وہاں، امین الدین ہے۔ عوام پہ اتنے ظلم کیے گئے کہ احمد خان بچڑ کو اور کئی ایسے لوگ جانتا ہوں جن کے کاروبار تباہ کر دیے گئے۔ رب سے ہی دعا کرے اور کوشش کرے جتنی، لیکن کوشش آئین اور قانون میں، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر و تمام حقائق آپ کے سامنے رکھے۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اختلاف کریں مجھ سے، یہ آپ کا حق ہے، اختلاف رائے زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں رائے دیجیے گا کہ عمران خان کیسے رہا ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔